जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं और कैसे भी हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए ज़ाती तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका ताल्लुक खुदा के कलाम से है जो आपके लिए भेजा गया है और आपकी हयात में आपके लिए है। अजीजो, आपको खुदा के जिंदा कलाम के लिए अपने दिल को खोलना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा उनके फजल से हम 40वें ज़बूर पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 39वें ज़बूर का मुताला किया जो इंसान के फानी और बातिल होने के हवाले से है। उसमें हमने जाना कि फानी इंसान को अबदी और ला तब्दील मसीह पर भरोसा और उम्मीद करनी चाहिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पहले मैं चाहूंगा कि आप ज़बूर 40 के मुतालिक कुछ बताएं और इसका मौजू क्या है। ये मसीह के सलीब पर बतौर सोख्तनी कुर्बानी होने के मुतालिक है। सोख्तनी कुर्बानी। और मैं कहूँगा कि यहाँ 4 ज़बूर हैं जो मसीह के सलीब पर होने के मुतालिक बात करते हैं, और ये 4 ज़बूर हमें चारों अनाजील की याद दिलाते हैं और अहबार की किताब की शुरुआत में होने वाली उन 4 कुर्बानियों की। आप उनके मुतालिक कुछ बताइए। और अहबार की किताब के पहले बाब में सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र है, और हमें यहाँ ज़बूर 40 में और यूहन्ना की अंजील में इसका जिक्र मिलता है। और फिर तीसरे बाब में, दूसरा बाब अनाज के चढ़ावे के मुतालिक है, ये कुर्बानी नहीं है। अहबार 3 में, और इसके बाद अहबार 3 में सलामती की कुर्बानी के ज़बिये हैं, और जिसे हमने ज़बूर 118 और फिर लूका की अंजील में भी देखा है। और फिर अहबार 4 में गुनाह की कुर्बानी का जिक्र है, जिसे हमने ज़बूर 22 में और फिर की अंजील में भी वाज़े देखा है। और जुर्म की कुर्बानी जिसे हम 59वें ज़बूर में देखते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि अहबार 5 में भी है, और हम उसे ज़बूर 59 में और फिर इसके बाद मत्ती की अंजील में भी देख सकते हैं। नाज़रीन की खातिर इसे आसान करने के लिए हम हर कुर्बानी की नौइयत जानना चाहेंगे कि वो किस नुक्ता नज़र से मसीह की बात करती हैं। सोख्तनी कुर्बानी और सलामती, जुर्म और गुनाह की कुर्बानी का क्या मतलब है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि कोई इसराइली गुनाह करने के बाद सोख्तनी कुर्बानी गुजरानने का किसी लिहाज से भी पाबंद बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो इसे खुदा की मेहरबानी की गर्ज से करते, और इससे खुदा के हमारे लिए मकासद का इल्म होता है। खुदा हमारे लिए बरकत के मंसूबे रखता है, और ये मसीह की मौत का एक हैरान कुन पहलू है जिसे हम ज़बूर 40 में वाज़े देखते हैं। गुनाह के सबब से नहीं, बल्कि खुदा की मेहरबानी को हासिल करने की गर्ज से। और कहा गया है कि गुनाह की कुर्बानी में जो उसे गुजरानता है अपना हाथ उस पर रखे ताकि उसका गुनाह उस पर मुंतकिल हो जाए। वो कुर्बानी जो ज़िबा होने को है। लेकिन सोख्तनी कुर्बानी गुजरानने वाला अपना हाथ उस कुर्बानी पर आखिर क्यों रखता है? अपना गुनाह उस पर डालने को नहीं, बल्कि इसलिए कि सोख्तनी कुर्बानी की कामलियत उसमें मुंतकिल हो जाए। और मैं बजाते खुद कोई कामलियत नहीं रखता, बल्कि सारी कामलियत अजीम कुर्बानी यानी कि यीशु अल मसीह में है। ये तो बात रही सोख्तनी कुर्बानी की, लेकिन सलामती की कुर्बानी मेहरबानी और रफाकत के हसूल के लिए है, रफाकत और मेहरबानी की बहाली के लिए। और जो कोई गुनाह के नतीजे में खो गए हैं, सलामती की कुर्बानी उन्हें बहाल करती है। इसलिए उसका गुजरानने वाला और काहिन उसे खाते हैं, और उसमें खुदा का भी एक हिस्सा है। फिर हम कह सकते हैं कि रफाकत को जाहिर करती है। गुनाह की कुर्बानी में हम गुनाह से नफरत करने वाले खुदा की फितरत के अक्स को वाज़े देखते हैं। सो एक ऐसी कुर्बानी बहुत ही जरूरी थी जो खुदा की नजर में गुनाह को मिटा डाले। हम ज़बूर 22 में इसको देखते हैं, जहां मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने मसीह को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो गुनाह बन चुका था। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। उसने उसे गुनाह ठहराया हमारे बदले। जुर्म की कुर्बानी उसने उन सब गुनाहों को उठाया जो हमने किए थे। लेकिन जुर्म की कुर्बानी में और भी कुछ है, यानी जो कुछ चुरा लिया गया उसकी बहाली और हर्जाना। और ये ज़बूर 59 में मसीह के काम के हवाले से है, जहां पर वो कहता है कि बस मैंने जो छीना नहीं मुझे देना पड़ा, और हमने खुदा से हासिल करदा बहुत सी चीजों को गवा दिया। लेकिन मसीह ने
ہمارے متبادل کے طور پر وہ سب بحال کیا جو اس نے چھینا نہیں تھا۔ کیا آپ اس زبور کی تقسیم کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ ناظرین اسے اچھی طرح سمجھ سکیں؟ دیکھیں، پہلی سے لے کر 5ویں آیت تک خداوند کا انتظار اور اس کے نتائج ہیں، اور 6 سے لے کر 10ویں آیت تک مسیح کی فرمانبرداری اور اس کے نتائج واضح ہیں۔ آخری حصہ 11ویں آیت سے زبور کے آخر تک مسیح کے کام اور اس کے نتائج ہیں، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ جو کہ عزیز اور پھر دشمن دونوں کے لیے ہیں۔ خداوند کا انتظار اور اس کے خداوند کا نتائج، انتظار، مسیح کی فرمانبرداری اور اس کے نتائج، مسیح کا صلیبی کام اور اس کے نتائج ہیں جو ایماندار اور غیر ایمانداروں کے لیے ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ زبور یعنی 40واں زبور داؤد کے ابی سلوم سے جنگ کے دوران اس کے جذبات کا اظہار ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن عبرانیوں کے مصنف نے حیران کن طور پر اس کا حوالہ خداوند کی قیامت، فتح مندی اور یسوع کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے دیا۔ یہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کی موت شکست ہرگز نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ مسیح کے دکھ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ایک نئے گیت کا عنوان بخشتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 40ویں زبور کی پہلی آیت، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اگر ہم اس آیت کو عبرانیوں 5:7 سے جوڑیں کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائے کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح نے موت کا تجربہ نہیں کیا؟ جی بھائی یوسف، کیا مسیح کے صلیبی دکھوں کی سوختنی قربانی کہنے سے آپ کا مطلب ہے کہ وہ موت سے نہیں گزرا؟ کیا خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی؟ اگر آپ اناجیل کو پڑھیں تو 7 مرتبہ یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ مسیح ہوا، جی اٹھا، اور رسول اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام خطوط میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں مسیح نے کہا، میں زندہ ہوا، میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اور وہ موت کی گرفت میں نہ رہا۔ زبور 59 بھی صلیب کے متعلق ہے، اس نے مجھے گڑھے اور دلدل کے کیچڑ سے نکالا اور وہ موت کے اندر اترا لیکن اس کی گرفت میں نہ رہا، وہ جی اٹھا۔ عبرانیوں 5:7 میں لکھا ہے، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور ایک بہتر ترجمہ ہے، انگریزی میں لکھا ہے آؤٹ آف ڈیتھ، نہ کہ فرام ڈیتھ۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرام ڈیتھ کا مطلب وہ مرے گا نہیں، آؤٹ آف ڈیتھ کا مطلب ہے وہ موت کے سکنجے میں نہ رہے گا، کیونکہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیح ہوا لیکن موت کی گرفت میں نہ رہا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ تو جواب ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے، جی نہ کہ موت سے آزادی پا کر۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی یوسف، کیا ہم پہلے کی آیات کو گناہ گار کا تجربہ کہہ سکتے ہیں؟ میں ان کو پڑھتا ہوں۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کے کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ کیا یہ آیات ایک گناہ گار کے تجربے میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ ثانوی مطلب ہوگا، نہ کہ ان آیات کا پہلا معنی، کہ یہاں وہ اس گناہ گار کی بات نہیں کرتا جسے نجات کی ضرورت ہے، بلکہ اس نجات دہندے کی ضرورت ہے جس نے گناہ گاروں کو نجات بخشی۔ لیکن اس کا ثانوی مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کا اطلاق انسان پر کر سکتے ہیں، اور یہاں میں کہوں گا کہ ہم بہت ہی خوبصورت باتوں کے جوڑے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اس نے ہماری فریاد سنی اور اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ دوسری آیت، اس نے مجھے ہولناک گڑھے سے نکالا۔ لکھا ہے میں ہولناک گڑھے میں تھا لیکن اس نے مجھے نکال لیا۔ وہ کہتا ہے دلدل کے کیچڑ میں سے نکالا اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے۔ میں دلدل میں پھنسا تھا لیکن اب میں چٹان پر کھڑا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسیح کی باتیں ہیں
یہ ثانوی باتیں ہیں جن کا اطلاق ہم ان گناہگاروں پر کر سکتے ہیں جو نجات پا چکے ہیں۔ یہ الفاظ مسیح اور اس کے صلیبی کام کو بطور سوختنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ پھر جی اٹھنے کے بعد کا اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ مسیح کا نیا گیت کیا ہے؟ دیکھیں، جن مزامیر میں صلیب کی بات کی گئی ہے اس گیت کا ذکر ہوا ہے۔ زبور 22 اس کی 22ویں آیت میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا، اور یہی زبور 59 میں بھی واضح لکھا ہے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خدا کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھروں والے بچڑے سے زیادہ۔ زبور 18 میں لکھا ہے، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان میں سے داخل ہو کر خدا کا شکر کروں گا۔ یہاں وہ ہمیں نئے گیت کے متعلق بتاتا ہے۔ جب مسیح نے بات کی تو یہاں انفرادی طور پر بات کی گئی۔ اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ جہاں گانے کی باری آئی تو اس نے ہمارے خداوند کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ گانے میں وہ اکیلا نہ تھا، بلکہ فریاد کرنے میں اکیلا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ یا ہم اس کے ساتھ گانے میں شریک ہوئے۔ جب وہ گیت نئے گیت خدا کی ستائش کے گیت کا ذکر کرتا ہے تو یہ وہ گیت ہے جو آسمان پر پہنچا ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ بتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خدا ان پر توکل کریں گے۔ یہ تو ہو گئی بات لوگوں کے حوالے سے۔ خدا کے حوالے سے کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں کے حوالے سے ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسیح کی موت کا سب سے اہم پہلو جو ہر طرح سے لازمی ہے وہ ہے خدا کا جلال، لہٰذا وہ سوختنی قربانی خدا کے جلال کے لیے ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس کے بعد نتائج انسان کے لیے ہیں۔ جی ہاں، وہ بہت ہی زیادہ بھاری ہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے، کیونکہ وہ گیہوں کا وہ دانہ جو جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہتیرے اسے دیکھیں گے اور ڈریں گے۔ اور میں کہوں گا کہ ڈرنے سے مراد منفی ڈر نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اس تائب ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ یہ خدا سے خوفزدہ ہونا نہیں بلکہ اس کا ڈر رکھنا ہے۔ خدا کا ڈر۔ خدا کا ڈر۔ توکل کریں گے، وہ کہتا ہے ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ اور اگر یہ بات منفی ہوتی تو وہ خدا سے ڈر کر بھاگتے، لیکن یہاں وہ ڈرتے اور خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اعمال کے 6 باب کی 7ویں آیت میں ہم ایک گروہ کو دیکھتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اعمال کے 6 باب کی 7ویں آیت میں ہمیں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بھی بہت ہی بڑھ گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت ہو گئی، وہ کاہن جو مسیح کی زندگی میں مسیح کے خلاف تھے۔ اور جب مسیح منہ اور جی اٹھا اور انہوں نے عجائبات کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا اور ہیکل کا پردہ پھٹتے دیکھا تو یہ دیکھ کر بہت سے ایمان لے آئے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 6، 7ویں اور 8ویں آیت میں باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ سنائی دیتا ہے۔ قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ ان الفاظ پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا یہ 6 آیات 3 سے لے کر 8 تک مسیح کے حوالے سے ہیں، اور ان کا حوالہ عبرانیوں کے 10ویں باب میں دیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح پرانے عہد نامے کی تمام قربانیوں اور نذروں کو پورا کرنے کے لیے آیا، جو کہ احبار کے 1 تا 5 ابواب میں درج ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہوں گا وہ قربانیاں تھی سوختنی قربانی، نذر کی قربانی، سلامتی کی قربانی، گناہ کی قربانی اور جرم کی قربانی۔ اور یہاں پر تمام قربانیوں اور نذروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، قربانی جو سلامتی کی قربانی ہے اور نذر جو کہ نذر کی قربانی ہے کو تو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ سوختنی قربانی بھی واضح ہے، اور گناہ کی قربانی کا حوالہ عبرانیوں کے 10ویں باب میں موجود ہے، اور گناہ کی قربانی سے مراد گناہ کی قربانی اور جرم کی قربانی ہے۔ اور پھر ان سب کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ دیکھ میں آیا ہوں۔ خدا نے پرانے عہد نامے میں ان سب کو طلب کیوں کیا؟ کیونکہ یہ حقیقی قربانی کا ایک واضح عکس ہے۔ کیونکہ جب حق آ گیا ہے تو عکس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا یسوع المسیح آ چکا ہے، جس کی طرف پرانے عہد نامے کی تمام قربانیاں اشارہ کرتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جانور کے خون کی قدر نہیں ہے، بلکہ اس کے خون بہائے جانے کی بہت برس بعد آنے والے مسیح کے خون کی۔ عبرانیوں 10ویں باب کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے،
تو پھر جی ہاں وہ بس ایک اشارہ تھا، اور اس لیے جب وہ دنیا میں آیا تو وہ سب ایک طرف کر دیا گیا اور کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ کلام مقدس میں میری بابت لکھا ہے کہ آئے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ بھائی ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے یسوع کے انتظار اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے متعلق سنا۔ ایک عملی نقطہ نظر سے ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کا انتظار اچھی بات ہے، لیکن انتظار کو مشکل جانا جاتا ہے۔ گیت ہے مجھے اپنا انتظار کرنا سکھا، خدا ان کا انتظار کرنا کیسے سیکھیں؟ انتظار کرنا کیسے سیکھیں جو انسانی فطرت کے لیے مشکل ہے؟ بھائی یوسف، کیا گیت کے بول یہی نہیں مجھے سکھا؟ بے شک، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ ہمیں سکھانے کے لائق ہے، اور جب وہ ہمیں بھٹی میں ڈالتا ہے تو ہم فریاد کرتے ہیں وہ ٹھہرا رہتا ہے لیکن وہ ضرور جلدی کرے گا، اور یوسف اس کی واضح ترین مثال ہے۔ یوسف نے بہت انتظار کیا لیکن خدا نے اسے شرمندہ نہ ہونے دیا۔ جب اس نے ساقی سے رجوع کیا کہ اسے بچائے تو خدا نے 2 برس تک اسے یوسف کی یاد نہ آنے دی، جس کی ایک وجہ ہے کہ صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو۔ یہ ایک استاد کا کام ہے، اور لکھا ہے کون سا استاد اس کی مانند ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں 8ویں آیت پر غور کرنا چاہوں گا۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ خدا کی شریعت مسیح کے دل میں تھی، یہ بات اس کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوئی؟ دیکھیں بھائی، میں پہلے 7ویں آیت پر آؤں جی۔ گا۔ تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، اور کتاب کے تمہار میں لکھا ہے اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ میں یہاں پر ایک خوبصورت تہائی کو دیکھتا ہوں۔ کتاب کے تومار میں لکھا ہے، یعنی کلام مقدس میں بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ میری بابت لکھا ہے تو کون ہے، اور مسیح کے سوا اس کتاب کا کوئی مصنف نہیں ہے۔ موسیٰ نے میرے متعلق لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اے مسیح میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ اور یہاں وہ کتاب کے متعلق کہتا ہے کہ اس ایک شخص اور ایک کام یعنی صلیب کے متعلق۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کی شریعت مسیح کے دل کی گہرائی میں کیسی تھی۔ اگر ہم مسیح کی ساری زندگی کو دیکھیں، جب وہ 12 سال کا لڑکا تھا تو استادوں کے درمیان کھڑا ہو کر ان کی باتیں سنتا اور سوال کرتا تھا، جسے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات کی پرواہ نہ تھی۔ کسی نے اسے کھانا لا کر دیا، بائبل میں نہیں لکھا کس نے لا کر دیا، لیکن اس نے نہ کھایا۔ اور میں کہوں گا کہ وہ کلام کے لیے فکر مند تھا، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا۔ جب ہم اس کی ساری زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، یہاں تک کہ صلیب پر بھی، تو اس کے دل میں اس وقت بھی کلام تھا، کیونکہ اس کی منہ کی زیادہ تر باتیں کسی نہ کسی طور پر میں کہوں گا کہ زبور کی کتاب میں سے ہی تھیں۔ قیامت کے بعد وہ عموس کی راہ پر 2 شاگردوں کے ساتھ چلا، اور اس نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اس کے متعلق کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اگر بائبل مسیح کے لیے دیے گئے ان اشاروں سے محروم ہوتی تو بائبل نہ رہتی۔ کچھ بھی آپ قائم اس نہ سے رہے اصول گا سیکھ سکتے سوائے ہیں، اس کیونکہ کے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ صحیح۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اشارے، علامات اور نبوتیں موجود ہیں جو مسیح کے حوالے سے ہیں، صحیح۔ جس کی گواہی سب نبی دیتے ہیں۔ درست۔ بھائی یوسف، جیسا کہ آپ نے مسیح اور اس کی کاملیت اور اس کے کلام اور خدا کی شریعت کے تعلق سے حوالہ بتایا جو اس کے دل میں تھی، لیکن 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ متبادل اور سارا جلال اس کو ملے، اور میں کہوں گا کہ اس نے شریر گناہگاروں کی جگہ لے کر انہیں اپنا مقام عطا کرنے کو قبول کیا، اور شروعات سے ہی ابن خدا ابن آدم بن گیا تاکہ انسانوں کو خدا کے فرزند بنائے، اور صلیب پر اس قدوس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے تاکہ وہ ہمیں اپنی پاکیزگی بخشے۔ لیکن تم اس کی طرف سے جو مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی۔ کامل آپ نے اوزی۔ صحیح کہا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہے وہ پسپا اور رسوا ہوں، جو مجھ پر آہ آہ کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں گے، تیرے سب طالب
تجھ میں خوش و خرم ہیں، تیرے نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو، پر میں مسکین اور محتاج ہوں۔ خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا دیر نہ کر۔ یہاں ہم نے غور کیا کہ دو فریقین کی بات کی گئی ہے، وہ جو اس کی زندگی کو تباہ کرنے اور اس کی برائی کے طالب ہیں، لیکن پھر وہ ان کا ذکر بھی کرتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں۔ بھائی یوسف، دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے شروعات میں کہا کہ اس زبور کا آخری حصہ مسیح کے صلیبی کام کی بات کرتا ہے جو اس نے دشمنوں اور عزیزوں کے لیے کیا۔ دشمنوں کی بات کیا ہے؟ وہ اپنی رسولی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ کون مجھ پر آہا کرنے والا ہے؟ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور وہ آپ اسے چھڑا انہوں نے اس کا مذاق لے۔ اڑایا۔ جی، وہ اسے آپ چھڑا لے، لیکن وہ اس پر ہا ہا کر رہے تھے۔ ناممکن ہے تو اسے چھڑا لے، تو صلیبوں پر کیلوں سے جڑا ہے۔ ہم تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے جب تک تو دفن نہ کیا جائے، اور ہم قبر پر رومی مہر لگا کر اسے بند نہ کر دیں، ہم تجھے نہ چھوڑیں گے۔ تیرا پھر جی اٹھنا ناممکن ہے، ہاں ہاں۔ لیکن جب مسیح واقع ہی جی اٹھا، وہ شرمندہ ہوئے۔ دراصل وہ پہلے سے ہی شرمندہ تھے۔ جب وہ اسے گرفتار کرنے کو گئے تو پیچھے ہٹے اور زمین پر گر گئے، جیسا کہ وہ کہتا ہے، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ اور تب انہیں اس کا تجربہ ہوا، لیکن اس کے برعکس وہ جو اس پر بھروسہ اور ایمان رکھتے تھے کہ یہ خدا کا مسیح ابن خدا ہے، جب وہ موا تو وہ بے حد غمگین ہوئے، اور جب وہ جی اٹھا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ اس لیے لکھا ہے، سو تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، اور تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں کہ خداوند کی تمجید ہو۔ یہ قیامت مسیح کے روز ہوا جب شاگرد بہت خوش تھے، جب مسیح جی اٹھا اور دشمن شرمندہ ہوئے، وہ جو اس کی موت اور اس کے نام کو مٹانے کے طالب تھے۔ نجات دہندہ کی صلیب کے آس پاس بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس کی تحقیر کی، مذاق اڑایا، لیکن وہ سب شرمندہ ہوئے۔ قیامت مسیح کی صبح اور خدا ان کے سب طالب خوش و خرم ہوئے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، بہت شکریہ۔ خدا آپ کو اب برکت جانتے ہیں دے۔ کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ بائبل مقدس ایک ہی شخص کی گواہی دیتی ہے جو یسوع مسیح ہے، وہی ہے جو ہمارا میل خدا سے کروانے کے لائق ٹھہرا ہے۔ صحیح۔ خدا کا انتظار کرنا رونے کو خوشی میں بدل دیتا ہے، یہ نئے گیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں بائبل مقدس مسیح کی ذات کو پیش کرتی ہے، جس نے کہا تیری مرضی پوری ہو، مسیح کے کامل کام کو۔ صحیح۔ بہت سے لوگ خدا کی نجات کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت پختہ ترین ثبوت ہے خدا کی نجات کی کاملیت کا۔ صحیح۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ بھائی، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں سنا، مسیح نے صلیب پر سوختنی قربانی گزرانی، جس کا مقصد خدا کے دل کو اس کی کاملیت کے وسیلے مطمئن کرنا تھا۔ مسیح اپنے گناہ کے سبب سے صلیب پر نہ تھا، بلکہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خدا کی شریعت اس کے دل میں تھی۔ کتاب کے تمار میں میری بابت لکھا ہے، تمام حوالے مسیحی کی بات کرتے ہیں۔ مسیحی کلام کا موضوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی اس کے برابر ہے، اور بائبل مسیح کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرتی۔ بائبل میں مسیح کے بعد آنے والے کسی شخص کے لیے کوئی نبوت موجود نہیں ہے۔ مسیح ہی آخری مکاشفہ ہے۔ خدا ہم سے اپنے بیٹے کے وسیلے ہم کلام ہوا، جسے اس نے سب چیزوں کا مختار ٹھہرایا ہے۔ مسیح میری اور آپ کی خاطر صلیب پر موا۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اس مخالف گروہ سے جو شرمندگی کے مارے ہیں نکل کر فاتح مند جماعت میں آ جاتے ہیں، یعنی فاتح ایمانداروں میں جو نجات یافتہ ہیں۔ کیا آپ ایسی زندگی نہیں چاہتے؟ یہ ابدی خدا کی زندگی ہے۔ آپ کو مسیح اور اس کے صلیبی کام کو قبول کرنا ہوگا۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش
هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لو وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة وملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لو وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة املاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد.